सी यशा में आप सबकी सलामती हो। और आज हमारा टॉपिक है, हम शेयर करने वाले हैं, बहुत ही मुकाशफा के रूह ने बहुत ही अच्छा और बारीकी से सिखाया और बहुत ही अच्छा और मोहब्बत की गहराइयों में से सिखाया, ताकि हम उस मोहब्बत को जान सकें मसीह में जो जानने से बाहर है। और मुकाशफा की रूह ने हमें सिखाया कि जितने खुदावन की रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदावन के बेटे हैं। और ये हमारा टॉपिक है और टॉपिक की हेडलाइन है, और इसको अपने दिल में रखिए और इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक पर यही मुकाशफा है, इसी में मुकाशफा है। तो खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के। ठीक है, कोई नहीं जानता बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। हम तभी जान सकते हैं अगर बेटा हम पर जाहिर करे। बेटा जिस पर जाहिर करना चाहे उसी को पता चलता है कि बाप कौन है और बेटा कौन है। और यही चीज खुदा के मुकाशफा के रूह ने जाहिर की कि बाप कौन है और बेटा कौन है। तो यही चीज आगे हम खुदावंद के रूहुल कुद्दस की गवाही से, सच्चाई के रूह से, खुदावंद के फजल से आपके दिल की आंखें रोशन हो जाएं। जिस तरह खुदा ने मुझ पर जाहिर किया आप पर भी हो जाए। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करनी मुनासिब है। रास्तबाजी का मतलब धार्मिकता। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से आवाज आई, और देखो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। यहां मुकाशफा का रूह हमें यह सिखाता है कि पुत्र की आवाज यस्सु के ऊपर रूहल कुद्दस यानी पाक रूह उतरने के बाद आई, पहले नहीं। जब रूहल कुद्दस यानी पाक रूह कबूतर की मानिंद यीशु मसीह पर उतरते देखा तो आसमान से आवाज आई, पहले नहीं। जिसका मतलब वो आवाज किसके लिए, किसके हक में आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। रूहल कुद्दस के हक में आई। जो खुदावंद के ऊपर रूहल कुद्दस कबूतर की मानिंद आकर ठहरा, वो आवाज उसके हक में आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, यानी रूहल कुद्दस जिससे मैं खुश हूं। और वो आवाज जो आसमान से आई, किसके हक में, किसकी गवाही में आई, किसके हक में, किसकी गवाही में आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। रूहल कुद्दस से, जो आसमान से कबूतर की मानिंद उतरा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बस
यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है। बेटा यानी रूहल कुद्दस, बेटा यानी रूहल कुद्दस जो मसीह यस्सु के ऊपर आसमान से आवाज आई, और जब यस्सु बपतिस्मा लेकर पानी के पास से ऊपर आए, तब रूहल कुद्दस कबूतर की मानिंद उनके ऊपर उतरा, और फिर आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो अब भी बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, यानी रूहल कुद्दस को, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। और कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है और खुदा का बेटा भी रूह है। तो बेटा यानी रूहल कुद्दस, ठीक है, वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए। यानी कि मसीह यस्सु और उसके चेले पहाड़ पर गए थे, तो मसीह यस्सु के चेले डर गए, और बादल में से एक आवाज आई। फिर जैसे यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के वक्त आवाज आई, पानी के पास से बाहर आते वक्त, फिर जब पहाड़ पर गए तो ये आवाज आई कि ये मेरा बरगुजीदा बेटा है। बेटा यानी मसीह यस्सु में रूहुल कुद्दस है, और बरगुजीदा बेटा कौन है? जो मसीह यस्सु में रूहुल कुद्दस उतरा बपतिस्मा लेने के बाद, जो पानी के पास से बाहर आया, तो आसमान से कबूतर की मानिंद जो रूहुल कुद्दस उतरा, वो बेटा है, ये मेरा बरगुजीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज आते ही यस्सु अकेला पाया गया, और वो चुप रहे, और जो बातें देखी थीं उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर ना दी, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदा बाप रूह है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबी है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। एक मैं आपको पॉइंट बता दूं कि जो जिस्मानी यस्सु है, जिनका जमीन पर नाम यस्सु रखा गया, वो हमारी लानत उठाने आया था, ठीक है, जिस्मानी यस्सु। लेकिन रूहानी यस्सु जो पाक रूह उन पर उतरा, वो बेटा है। बेटा किसे कहा? जो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया था, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर रूहुल कुद्दस के जलाल में, बाप के जलाल में जो जिंदा हुआ, उसको खुदा ने बेटा कहा। तब खुदा ने कहा, आज तू मुझसे पैदा हुआ है, आज तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। जब मसीह यस्सु तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा बाप के जलाल में जी उठे, और बेटा किसे कह रहे हैं? बपतिस्मा लेते वक्त भी रूहुल कुद्दस को, जो कबूतर की मानिंद मसीह यस्सु पर उतरा, जिस्मानी यस्सु को नहीं। जिस्मानी यस्सु का काम था कि हमारी लानत उठाना, शरीरों की लानत उठाना, और उस शरीर के सारे कामों को नेस्तो नबूद करके सलीब पर हमारी बाप के साथ रसाई करवाना, मेल मिलाप कराना, रूहुल कुद्दस के वसीले, रूह के वसीले, जो तीसरे दिन मुर्दों में से बाप के जलाल में जी उठा, उसे खुदा बाप ने बेटा कहा, जिस्मानी यस्सु को नहीं। और जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबी है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते।
جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خدا کا پاک کلام، فضل اور سچائی کا کلام آپ کو روحانی ٹھہرا رہا ہے، نہ کہ کوئی آدمی، نہ کہ کوئی انسانی نیت۔ خدا کا کلام آپ کو بول رہا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے۔ وہ جو جسمانی یسوع تھا جو زمین کی مٹی سے پیدا ہوا، وہ جسمانی یسوع جو صلیب پر جس کو چڑھایا گیا، جو صلیب پر لٹکایا گیا، وہ ہمارا گناہ آلودہ بدن ہے۔ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ بدن دے کر، وہ جو بدن ہے جس کا نام یسوع ہے، اس کو گناہ آلودہ بدن دے کر بھیجا تاکہ ہماری باپ کے ساتھ رسائی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ جو وہ بدن تھا جو صلیب پر، وہ ہمارے گناہوں کے سبب مردہ ہوا، اور جو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا روح القدس میں، باپ کے جلال میں، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی کی روح تم میں بسی ہوئی ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنی اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسی ہوئی ہے۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، اب جو جسم کے اعتبار سے پیدا ہوا وہ داؤد کی نسل سے تھا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے، جو بپتسمہ لیتے وقت پانی کے پاس سے باہر آتے وقت مسیح یسوع پر آ کر کبوتر کی مانند ٹھہرا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب اسی کی قدرت سے یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے، اس کے سبب خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ بیٹا کہا ہی اس کو تھا، بیٹا کہا ہی اس کو ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ بیٹا یعنی روح القدس۔ کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ کلام بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا۔ کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا داؤد کا۔ اوکے، پھر یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ کہا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح داؤد کا بیٹا ہے؟ داؤد نے خود روح القدس کی ہدایت سے کہا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دائنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے کی چوکی نہ کر دوں۔ داؤد تو آپ اسے خداوند کہتا ہے، پھر اس کا بیٹا کہاں سے ٹھہرا؟ اور عام لوگ خوشی سے اس کی سنتے تھے۔ عام لوگ اب جسے بیٹا کا ہے، اب یسوع مسیح جب یہ بات بول رہے ہیں یہ روح القدس سے معمور ہیں۔ یسوع مسیح روح القدس سے معمور ہیں، حکمت سے معمور ہیں، خداوند کا فضل ان پر ہے۔ تو اب وہ بیٹے ٹھہر چکے ہیں، اب وہ خداوند کے روح القدس میں قوت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ جتنے خدا کی روح کی
ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، باقی نہیں۔ اس کا اپوزٹ ورڈنگ بھی بنتی ہے۔ جب ہم اپنے جو اپنی سمجھ کی لینگویج میں، بھاشا میں بات کرتے تو اس کا وپریت، اس کے ورودی آبھاس بھی بنتا ہے۔ تو اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اور خدا نے کہا جو میں آپ سے کلام کرتا ہوں، یسوع مسیح نے کہا وہ روح ہے۔ اب خداوند کی روح کے ہدایت سے چلنے کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہیں؟ جو فضل اور سچائی، یعنی فضل اور سچائی کی روح سے، یعنی جو یسوع مسیح کے منہ سے نکلا کلام، اس کی ہدایت سے چلتے ہیں، فضل اور سچائی کے روح میں، اطمینان کے روح میں، سچائی کے روح میں، جس کے پاس سچائی کا روح ہے وہی خداوند کے بیٹے ہیں۔ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث، تمہیں وشواس رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ کس کی قدرت سے امید بڑھتی ہے؟ روح القدس کی قدرت سے۔ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید مسیح یسوع میں، فضل اور سچائی میں، انوگرہ میں زیادہ ہوتی جائے۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تائیں بچہ، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اترا۔ جسے وہ خداوند کا بیٹا بول رہے ہیں، یعنی کہ جسم کو وہ خداوند کا بیٹا بول رہے ہیں، لیکن جسم خداوند کا بیٹا نہیں۔ وہ جو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا وہ خداوند کا بیٹا ہے، یعنی کہ روح القدس۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اترا، کیونکہ جسم کا کام ہی یہی تھا، جسم میں خدا کا کام ہی یہی تھا کہ جو شریروں کی ساری لعنت اپنے اوپر لے کر، جس طرح پرانے عہد نامے میں بھیڑوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا تھا تو دوسروں کے پاپ معاف ہو جاتے تھے، اسی لیے خداوند مسیح یسوع نے اپنے سر پر ہاتھ رکھایا، یعنی وہ کانٹوں کا تاج پہنا کہ ہمارے سارے پاپ اپنے اوپر، ہر ایک شریر کی لعنت جو پیدا ہو چکے تھے، جو پیدا ہونے والے تھے اور جو اس وقت موجودہ تھے، ان کی ساری شریر سے کوئی بھی پیدا ہونے والا واحد شخص، جو شریر سے پیدا ہونے والا ہر وہ واحد شخص جو پیدا ہو چکا تھا اور جو پیدا ہونے والا ہے اور جو پیدا ہونے والے تھے، ساروں کی سبوں کی لعنت اس نے اٹھا کر، جس طرح پرانے عہد نامے میں موسیٰ کی واچا میں کاہن پاپ معاف کرانے کے لیے، گناہ معاف کروانے کے لیے بھیڑ اور بیل اور بکروں کے اوپر، سر کے اوپر ہاتھ رکھاتے تھے اور اس کو بعد میں ذبح کیا جاتا تھا اور پھر اس کے گناہ معاف کیے جاتے تھے۔ اور اسی طرح وہ بے عیب برہ، اس کے سر پر سارے گناہ خداوند نے، خدا باپ نے لاد دیے، رکھ دیے شریروں کے گناہ، اور اس کو ذبح کر دیا۔ اور جو کوئی اب مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ اب نئی ہو گئی ہے۔ اب جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، نئی شریشت ہے۔ گناہ کا تم پر اختیار نہ رہا، کیونکہ تم پر سزا کا حکم نہیں، ساری سزائیں مسیح یسوع لے گئے۔ اب تم روح میں آزاد ہو، بس ایمان لاؤ اور خداوند کی بادشاہت کا کلام سنو، اور روح اور سچائی میں خداوند کے کلام میں قوت حاصل کرو، اور تم اس کے بیٹے ہو۔
اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اترا. اور کلام میں لکھا ہے جتنوں نے اپنی شریک خواہشیں چھوڑ دی، جتنوں نے اپنی جسمانی خواہشیں چھوڑ دی، وہ مسیح کے ساتھ صلیب دیے گئے اور مردوں میں سے زندہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اس نے خدا پر بھروسہ رکھا ہے. اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں. ابلیس کی آزمائش کے وقت جب یسوع مسیح بپتسمہ لے کر اجاڑ میں چلے گئے 40 دنوں کے روزے رکھ کر اپنی آزمائش کے لیے، تو وہاں اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ابلیس کو یعنی کہ جسم کو، شریر کو ویوستھا یعنی کہ موسیٰ کی ویوستھا، موسیٰ کی واچا، ٹھیک ہے، موسیٰ کی شریعت، شریر کو صرف موسیٰ کی شریعت ہی آتی ہے. شریر کے پاس روح القدس نہیں. روح القدس یعنی انوگرہ اور سچائی آپ کو موسیٰ کی واچا سے آزاد کراتا ہے، کیونکہ انوگرہ اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی. شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. فضل جو ہے مسیح یسوع کا، وہی آپ کو شریعت کی لعنت سے چھڑاتا ہے. اور جو شریعت کا کلام سنتا ہے، جو موسیٰ کا کلام پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور جو موسیٰ کی 10 آگیاؤں پر دھیان دیتا ہے، ان کے دلوں پر پردہ پڑا رہتا ہے، اور وہ پردہ مسیح میں آ کر اٹھ جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ شریعت آپ کو بدن کے وسیلے موت دیتی ہے، وہ موت کی واچا ہے، اور فضل اور انوگرہ آپ کو روح میں اور مسیح یسوع کی راست بازی میں، مسیح یسوع کی دھارمکتا میں زندہ کرتی ہے. اور ایمان کے سبب سے آپ زندہ ہیں، ایمان کے سبب سے راست بازی ظاہر ہوتی ہے. اور ایمان لانا کس پر ہے؟ مسیح یسوع پر. کس مسیح یسوع پر؟ جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اگر آپ بدن کے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بدن کا گناہ کا آپ پر اختیار ہے، تو اپنے آپ کو یہ اقرار کرو، اپنے آپ کو دھرمی قرار دو مسیح یسوع کے فضل سے. آپ کے گناہ اپنے آپ کو مسیح بدن کے وسیلے اپنے آپ کو صلیب پر دیکھیے مسیح میں، اور روح کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ پاؤ. اور آپ مسیح میں دھارمکتا ہیں، آپ گناہ گار نہیں، مسیح میں آپ پاکیزہ ہیں، آپ مسیح میں دھارمکتا ہیں. موسیٰ کی جو واچا ہے، شریعت ہے، آپ کو موت دیتی ہے، اور یسوع مسیح کی معرفت، فضل اور سچائی آپ کو روح میں زندگی بخشتی ہے. مسیح یسوع کے فضل سے آپ روح میں زندہ ہیں، کیونکہ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، بدن کے کام تو ظاہر ہیں. تو بدن کی باتوں پر دھیان نہ دیں، خود کو مسیح کی راست بازی کا اقرار کر کے اپنے آپ کے ساتھ اقرار کریں کہ میں مسیح کی دھارمکتا ہوں، میں مسیح میں پاک ہوں، میں مسیح کی دھارمکتا میں روح کے سبب سے، فضل کے سبب سے روحانی ہوں، زندہ ہوں تیسرے دن مردوں میں سے. ٹھیک ہے، تو مسیح یسوع کے تیسرے دن مردہ ہونے کے سبب سے آپ باپ کی دائنی طرف براجمان ہو گئے مسیح یسوع میں. اپنے آپ کے ساتھ اقرار کرے، کسی آدمی کے پاس جا کر اقرار مت کیجیے، ٹھیک ہے، کسی انسانی نیت کے ساتھ نہیں. اپنے آپ کو مسیح کی دھارمکتا کا اقرار کریں، اپنے آپ کو پاک اور اپنے آپ کو پاکیزہ مانو، اقرار کرو، کہنا شروع کرو کہ میں مسیح میں دھارمکتا ہوں، میں مسیح میں پاک ہوں، پاکیزہ ہوں مسیح کے فضل سے.
تو آپ زندہ ہیں، تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہیں۔ تو اس نے خدا پر بھروسہ رکھا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے۔ اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں یہاں سے نیچے گرا دے۔ اور ابلیس نے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائیں۔ اس پر ان سب نے کہا پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، جب تک آپ کلام میں، ایمان میں، خداوند کے قوت میں بچے ہیں، تب تک آپ کچھ بھی ہیں، غلام ہیں، جسم کے غلام ہیں، دوسرے شریر کے غلام ہیں۔ جب جو شریر آپ کے اوپر مختار ہے، جو شریر آپ کے اوپر سرپرست ہے، اس کے آپ غلام ہیں۔ بے شک آپ ایمان میں ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، مگر اس میں اور غلام میں فرق نہیں، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متاحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متاحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی۔ کہاں بھیجی؟ دلوں میں۔ روح جو ہے دل میں آ کر ٹھہرتا ہے، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ پس اب تم غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، پس اب تو غلام نہیں بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب وارث بھی ہوا۔ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ جس کے پاس بیٹا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ بیٹا یعنی روح القدس، بیٹا یعنی اطمینان کا روح، وہ روح جو تمہیں یسوع کی باتوں سے سکھاتا ہے اور یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، کیونکہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے اس طرح نہیں۔ جس کے پاس بیٹا ہے، روح القدس ہے، سچائی کی روح ہے، اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں، جس کے پاس روح القدس نہیں، اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، کہ خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدے کو پورا کیا۔ ہم پہلے بھی اس سے بات کر چکے ہیں کہ بیٹا کسے کہا؟ جو یسوع تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا، روح القدس میں، باپ کے جلال میں، اسے خدا نے بپتسمے کے وقت ہی بیٹا قرار دے دیا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ میرا جو پیارا بیٹا ہے یہ کام کرے گا ہی کرے گا، اور تیسرے دن مردوں میں سے
اس کو روح القدس کے سبب جلائے گا، کہ خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدے کو پورا کیا۔ چنانچہ دوسرے مزمور میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ یہ کس کے حق میں کہا؟ جو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا، جو آسمانوں پر چڑھ گیا، جو کبریا کی دائنی طرف باپ کے تخت پر جا بیٹھا، اسے بیٹا کہا۔ لیکن یہ اس لیے لکھے گیا کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ مسیح کا مطلب مسیح کا مطلب جو روح القدس خدا کے اوپر اترا بپتسمہ لیتے وقت، اسے مسیح ممسوح یعنی مسا کہا۔ یسوع مسیح یعنی یسوع خدا کے دوارا مسا کیا ہوا۔ اسی لیے لوکا میں یشعیاء میں بھی کہا کہ مجھے خدا نے مسا کیا ہے تاکہ شکستہ دلوں کو جوڑوں، شکستہ دلوں کو دلاسا دوں۔ اسی لیے خدا نے کہا خدا کا مسا مجھ پر ہے، خدا کی روح مجھ پر ہے۔ تو لیکن یہ اس لیے لکھے گیا کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو جس کے پاس روح القدس ہے، جس کے پاس مسیح یسوع کا فضل ہے، وہ مسیح یسوع کے فضل سے مسا ہے، مسیح ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ کیسے؟ ایمان لا کر، صرف ایمان لانا ہے۔ ایک شخص مسیح یسوع کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ میں خدا کی بادشاہت کے لیے کون سا کام کروں؟ مسیح یسوع نے کہا اس کے بیٹے پر ایمان لاؤ۔ تو خداوند کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو بیٹے پر ایمان لاؤ، تب ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اور وہ لڑکے بڑے اور عیساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا، اور اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی، اور یعقوب نے دال پکائی، اور عیساؤ جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا، اور عیساؤ نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اس کا نام آدوم بھی ہو گیا، اسی لیے اس کا نام آدوم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا تو آج اپنے پلوٹے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ عیساؤ نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اسے قسم کھائی اور اس نے اپنا پلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے عیساؤ کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں عیساؤ نے اپنے پلوٹے کے حق کو ناچیز جانا، اور وہ پلوٹا بیٹا جانی اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی، کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے جانا انہیں پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ بیٹے کے ہم شکل کون ہیں؟ بیٹے کے ہم شکل وہ ہیں جن کے پاس روح القدس ہے۔ آپ یسوع مسیح کے ہم شکل ہیں۔ اگر آپ کے پاس روح القدس ہے تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی روح القدس ہے، بس آپ اس کو پہچانیے، شریر کی خواہشوں سے باہر آئیے
اور روح القدس آپ کے سامنے نازل ہے، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے، یعنی یسوع مسیح، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہ مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ کس کے وسیلے سے؟ خون کے وسیلے سے۔ یشوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور یہ آج کا مکاشفہ اپنے مسیح بھائی بہنوں کے ساتھ شیئر کرے زیادہ سے زیادہ، تاکہ فضل کے روح کی گواہی ہو، سچائی کے روح کی گواہی ہو، اور وہ جو سچائی مسیح یسوع سب پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ سب پر نازل ہو جائے، اور بدن کے کاموں سے اور بدن کی نیت سے، جسمانی نیت سے نہ یسوع کو دیکھو نہ کلام کو دیکھو۔ کلام روح ہے، خدا روح ہے، اور روح القدس کی ہدایت سے چلو گے تو آپ خداوند کے بیٹے ہو، اور مسیح میں ہم باپ کی دائنی طرف ہیں، کیونکہ وہ ہماری خاطر ہمارے لیے صلیب چڑھا، اور ہمارے خاطر وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر باپ کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ اب مسیح میں ہم زمین پر زندہ ہیں، کیونکہ ہم مسیح کی دھارمکتا ہیں۔ مسیح کی دھارمکتا اور مکتی کا ٹوپ ہمارے سر پر ہے، اور ہماری خاطر مسیح یسوع باپ کی دائنی طرف ہے، یعنی کہ ہم مسیح یسوع میں باپ کی دائنی طرف ہے۔ مسیح یشوع میں آپ سب کو سلام، اور آگے بھی اسی طرح سے ہم کلام روح کے ساتھ اور باپ کے ساتھ اور مسیح یسوع کے زندہ کلام کے ساتھ شرکت کرتے رہیں گے، اور سلامتی کا روح اور اطمینان کا روح، مکاشفے کا روح آپ کے دلوں میں آپ کی روح کے ساتھ ٹھہرا رہے۔ شالوم۔